हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सना खान की पॉडकास्ट पर। अच्छा, उसको अपलोड हुए जो उसने रुबीना दिलेक के साथ दी है ना, तो हम सबको पता है रुबीना दिलेक एक पॉडकास्ट चलाती है जो कि पेरेंटहुड जर्नी पर होती है। वहाँ पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्ट्रेस हो गए जो माँ बनी हैं, जो भी उनकी पूरी जर्नी होती है उनको बुलाती है, उनके साथ वो जर्नी शेयर करती है, उनसे पूछती है, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताती है, उनसे एक्सपीरियंस पूछती है। तो इस किस्म की वो पॉडकास्ट जब से उसको वो आई थिंक प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर भी थी ना, तब से इसने ये एक काम शुरू किया था। किसी ने बताया नहीं, या इस तरीके का एक पॉडकास्ट थी जो इसने शुरू किया था, जो कि मुझे बेसिकली बहुत अच्छी लगी थी कि यार चलो ठीक है कि कोई तो इस किस्म की मतलब एक यूट्यूब को नॉलेजेबल बनाया कि हाँ ठीक है, आपको लोगों के एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि लोगों ने ये भी झेला है, लोगों ने ये भी झेला है। वरना हमें शायद अपने दुख देखकर लग रहा होता कि यार हम ही सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसी पॉडकास्ट सुनते हो, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हो, तो आपको फील होता है कि नहीं यार, और भी बहुत कुछ है दुनिया में, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ सिर्फ वही नहीं है, वो सब अब आपको देखो। दुनिया में आपको जरूरी नहीं कि आपको मिल के ही लोगों से पता चल रहा है, ऐसी पॉडकास्ट से देख के भी आप लोगों को पता चलता है। बीइंग अ मुस्लिम, मैंने जब सना खान की पॉडकास्ट जब आई थी ना, तो मैंने वो पॉडकास्ट पूरी देखी ही नहीं थी। हालांकि उसको आए हुए 7 दिन हो चुके हैं। मैं उसके क्लिप्स देख रही थी, आज मुझे उसके क्लिप्स इंतहा से ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा यार आज तो देखनी है। आधी पॉडकास्ट मैंने तकरीबन सुबह में देखी थी और आधी मैंने अभी कंप्लीट की। देन मैंने कुछ टाइम मैंने ना अपनी कम्युनिटी पे लगाई थी कि क्या मैं सना खान को, तो मुझे 10-15 वोट्स आए, जिसमें आधों ने हाँ बोले और आधों ने ना बोला। तो मैंने कहा चलो यार, आधो हाँ वालों की सुनी जाती है, क्योंकि मुझे ना उस पर अपने पॉइंट्स शेयर करने हैं बीइंग अ मुस्लिम। देखो हमारे ना, पता है, मज़हब को वैसे ही बहुत ज़्यादा बोला जाता है। जो हमारा मज़हब है ना, उसको बोला जाता है कि हमारे मज़हब में लड़कियों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, यानी उनको ना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको डराया जाता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई भी मज़हब हो, आप किसी भी मजहब को डर के फॉलो नहीं कर सकते। पता है, हमारे जो भी मैं देखती हूँ ना, उलमाए कराम हो गए, ये जो लोग हो गए, वो ना डराते हैं कि आप कोई भी रिलीजन ले लो, सिर्फ हमारा इस्लाम ना लो, आप कोई भी रिलीजन लो, आप उनको ना वो डराएंगे कि आप जहन्नम में तले जाओगे, या आपके साथ ना, वो आपको नहीं पता है कि एक ना फिल्म थी, उसके अंदर ये बात की गई थी कि क्या हम इंसान है कि हम पकोड़े हैं कि जो हम जन्नत में तले जाएंगे। वो जो ओह माय गॉड वाली फिल्म थी, आपको याद होगी, परेश रावल वाली। मैं उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा रिलेट भी करती हूँ कि यार क्यों हमें डराया जाता है। पीके फिल्म थी, उसके अंदर पीके फिल्म थी, सॉरी, वो पीके फिल्म में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे इन सब चीज़ों पर। तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल होते हैं कि डराया क्यों जा रहा है, हम उस चीज़ को खूबसूरती से क्यों नहीं अपना रहे, उसकी खूबसूरती से क्यों नहीं अपना रहे, हम इस्लाम को खौफ के मारे क्यों अपनाएं। हम किसी भी मज़हब को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हम उस खौफ की वजह से उस मज़हब में क्यों रहे कि हमें जो है वो जहन्नम में डाला जाएगा। ठीक है, जजा और सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो बिलीफ हमारा एंड का है कि ठीक है, हमें जजा और सज़ा दोनों मिली जाएगी। जो काम हमने अच्छे किए होंगे उसकी सजा, उसकी जो है हमें अच्छी जजा मिलेगी। देन जिसके काम हमें गलत मिले जाएंगे उसकी हमें सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन उस चीज़ को आप, मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ डर के फॉलो करोगे, आप उसको ज्यादा दिन उसकी खूबसूरती के साथ नहीं जी सकोगे। आप सिर्फ डर के बस अपनी इबादत करोगे। अब मैं एक टाइम पर मैं अपना बताती हूँ, ठीक है, मैं दूसरों का नहीं जानती, लेकिन मैं अपना बताती हूँ। जब मैं डर के नमाज पढ़ती थी ना, तो मुझे होता था कि यार, डर के नमाज पढ़ने में होता था मैं सिर्फ फ़र्ज उतार रही हूँ, बस मुझे ये होता था कि मैं फ़र्ज उतार दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नमाज का हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर मैंने बैठ के एक दिन सोचा कि यार, मैं डर के अगर पढ़ रही हूँ, और ये डर की नमाज अगर अल्लाह पाक कबूल ही नहीं कर रहा मेरी, कि मैं पढ़ तो 5 टाइम की रही हूँ, लेकिन मैं डर के पढ़ रही हूँ कि यार डर मुझे लग रहा है इसलिए मैं नमाज पढ़ रही हूँ, और मैं सिर्फ वो फ़र्ज उतार के, मैं दिल से नहीं पढ़ रही, मेरा दिल नहीं भी होता था तो भी मैं डरती थी कि नहीं यार, अल्लाह पाक गुनाह देगा, अल्लाह पाक जो वो जहन्नम में डाल देंगे। तो ये सोच लेके मैं जो है ना वो नमाज पढ़ती थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि डर के शायद 5 नमाजें नहीं मेरी कबूल की जाए, लेकिन जो नमाज मैं दिल से पढ़ूँ और वो मैं शायद एक टाइम की पढ़ूंगी तो वो कबूल कर ली जाएगी। फिर मैंने अपने आप को उसकी खूबसूरती दिखाई, इस्लाम की खूबसूरती दिखाई। जब तक आप डर के फॉलो कर रहे होते हो ना, आप चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहे होते। ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। मैं ना ही इस्लाम पे कोई ज्ञान दे रही हूँ, कुछ भी नहीं करी, मैं जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि फिर मैंने इस्लाम की खूबसूरती को जाना। आप अपने मज़हब की खूबसूरती को जानो, आप किसी भी मज़हब को फॉलो करते हो, आप उसकी खूबसूरती जानो। पता नहीं, मेरा ना ये डे बाय डे मेरा ये रिलेटेबल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ कि आप डर के नहीं चीज़ें अपनाओ, आप किसी भी कोई भी रिश्ता ना डर के अपनाओ, ना कोई मज़हब डर के अपनाओ, आप उस मज़हब की खूबसूरती से उसको अपनाओ। ब्रेन वॉश होना, हमारे मज़हब में वैसे ही बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि लड़कियों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, क्योंकि वो अबाया पहन रही होती है, वो मर्दों की सुनना शुरू कर देती, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया है कि आप मर्दों की मानो, आपको मर्दों की इताअत करने का। लेकिन
یہ نا پتہ ہے کیا سین، پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ مردوں کو کیا حکم ہے، ہم پر کیا حکم ہے، ہمیں کیا کیا مردوں کو کرنا ہے، لیکن ہم اس چیز پہ بات نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا حکم دیا ہے کہ عورت کو کس طریقے سے سینچ کے رکھو، آپ عورت کی کس طریقے سے لاڈ اٹھاؤ، کس طریقے سے آپ پر عورت کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. پھر مطلب جائز خواہش ہے، ناجائز خواہش کی بات نہیں کر رہی ہوں. اگر آپ اس چیز پر، اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ پیسہ رکھتے ہو اور آپ کی بیوی آپ سے خواہشیں کرتی ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے جائز خواہشات کو، اپنی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے بیوی کو ایون آپ کہہ لو کہ حکم ضرور دیا گیا ہے کہ آپ بیوی سے پردہ کرواؤ، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو آپ کو مار کوٹنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو مار کوٹ کے پردہ کراؤ. صحیح ہے، یہ بات بھی ہے. جہاں پر اسلام میں ایک طرف یہ ساری چیزیں تو دوسری طرف عورت کو بھی پورا کا پورا حق دیا گیا ہے، ہر چیز کا عورت کو برابر حق دیا گیا ہے. مسئلہ سارا یہ ہم صرف آگے کا دیکھ لیتے ہیں، ہم اندر کی خوبصورتی تک نہیں چاہتے. خیر، اب بات کرتے ہیں ثنا خان کی پوڈ کاسٹ کے اوپر، جو پوڈ کاسٹ یوں دیکھنے میں بیسکلی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ کو واقعی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مسلم ہونے پر آپ کو یہ باتوں پر پوائنٹ اٹھانا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ پوڈ کاسٹ جو تھی وہ بچے کے لیے تھی، پیرنٹ ہوڈ جرنی پہ تھی. وہاں پر پیرنٹ ہوڈ جرنی کے بارے میں کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا. اس کی پوڈ کاسٹ سن کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نا وہ بہت زیادہ نہیں، ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اسلام کو اپنایا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسلامی دکھانے کے چکر میں نا بہت زیادہ بول جاتا ہے کہ میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، میں وہ ساری دنیا نا، یہ نا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نا کچھ فوبیا ہوتا ہے لوگوں میں. اب مجھے دیکھو، میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا تو اسلامک لوگ آتے ہیں، تو اس لیے میں ایسی بات کروں گی کہ جنہوں نے نیا اسلام لیا ہوتا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ وہ اسلامک میں چلے جاتے ہیں. اسلام کا نا مطلب میٹھا ہے. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے کرودھ سے، اپنے آپ کو بڑا دکھا کر اور ان کو چھوٹا دکھا کے اسلام کی طرف راغب کرو. اسلام کا مطلب یہی ہے، اگر آپ کو کسی کو راغب کرنا ہے نا تو آپ اس کو اسلام کی خوبصورتی دکھاؤ، اپنے مذہب کی خوبصورتی دکھاؤ، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھاؤ کہ دیکھو میں کتنی مہان بن گئی ہوں اسلام کو ایکسیپٹ کر کے، اور میں برقعہ پہن کے میں کتنی مہان بن چکی ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم جہنم میں نہیں جائیں گے، مسلمز بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی بھی جو سزا ہے، جو گناہ ہے، اس گناہوں کو وہ پورا کریں گے، دین اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی مل جائے گی. یہ ہمارا ماننا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ملے گی، لیکن ایک وقت کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ والا سین ہے. ایٹ دی اینڈ وہی چیز ہے. ثنا خان کی پوڈ کاسٹ میں جب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی نا، باتیں بہت اچھی تھی، بٹ اگر ان باتوں کو میں ایز اے مسلم بن کے سن رہی تھی نا، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں نیچے کمنٹس میں بہت سارے مسلم بھی تھے جو اس چیز کو بہت زیادہ پریز کر رہے تھے. مجھے جہاں تک یہ پتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا شروع کر دو گے تو بہت زیادہ یہ تو غرور میں اور ان سب میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کو غرور تو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. غرور، تکبر اللہ پاک کو کسی بھی حال میں قبول نہیں ہے. تو یہ بولنا کہ میں شیطان، ایک تو مجھے اس چیز سے بڑا مسئلہ ہے، ایک آپ گناہ کرو اور وہ گناہ کا سارا جو الزام ہے وہ آپ ڈال دو شیطان پر کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی. تو یہی تو مین جنگ دی گئی ہے نا، یہی تو نفس اور شیطان کی جنگ دی گئی ہے کہ آپ شیطان سے ہارے ہو. اس چیز کو ایکسیپٹ کرو کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دماغ دیا تھا، شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا. اگر اس نے آپ کو بہکایا ہے تو آپ اس کے بہکاوے میں آ کے اپنے غلط کام آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے. یہ مجھے سمجھ، کوئی ہم قیامت کے دن یہ بول دیں گے کہ اللہ پاک شیطان نے بہکایا تھا، ہم نے تو نہیں کیا، شیطان نے بہکایا تھا اس گناہ کے لیے ہمیں، تو معافی تو نہیں ہے نا. اللہ پاک تو فرمائیں گے کہ میں نے تو پہلے دن، میں نے تو قرآن میں صاف صاف کہا ہے، میں نے تو حدیثوں میں کہا ہے کہ شیطان کا کام ہے بہکانا، لیکن اصلی مومن اور اصلی مسلمان وہی ہے جو اس کے بہکاوے میں نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو اس چیز کو معافی وغیرہ مانگ کر. دیکھو میں اس کے پاسٹ پہ بات نہیں کروں گی، کافی سارے لوگ اس کے پاسٹ کو لے کر، میں نے بہت ساری پوڈ کاسٹیں دیکھی جہاں پر اس کے پاسٹ کو لے کر بہت زیادہ، دیکھو پاسٹ میں اس لیے نہیں کرے دوں گی کیونکہ اس نے اپنے پاسٹ پہ کی ہوئی ہر ندامت کو آپ کہہ لو، ہر گناہ پہ اس نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. اب وہ اس کا اور اللہ کا مسئلہ بن چکا ہے. میں بالکل بھی یہ کام نہیں کہوں گی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسے بہت سارے کمنٹس مجھے دیکھنے کو ملے. دیکھو پاسٹ کو اس نے اپنے گناہ کو مان لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن ہاں اگر گناہ اس سوچ کو کیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ سے معافی مانگ لوں گا اللہ پاک کر دے گا، تو بے شک وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھنا کہ معافی ملے نہیں ملے، وہ اللہ پاک نے آپ سے اپنے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے اور اس چیز کا اللہ پاک سے. لیکن یہ کنورزیشن بیوٹیفل ضرور ہوتی، لیکن اگر یہ پوڈ کاسٹ، اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو ہوسٹ ہے وہ کتنی زیادہ انکمفرٹ میں آ رہی ہوگی نا، جب اس کو بولا کہ بیچاری بکنیاں پہن کے گھومتی ہیں اور ان کے شوہر ان کو پریز کرواتے ہیں، ان کے شوہر ان کو دکھواتے ہیں
ہیں, یہ کرتے ہیں, کہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ وہ شوہر کیسے ہیں جن کی بیوی جو ہے وہ بکنی پہن کے گھوم رہی ہے اور وہ خوشی خوشی گھوم رہے ہیں. تو بھائی میں ایک ہی بات بولوں گی کہ تم اپنا وقت کیسے بھول گئی کہ تمہارے پاس بھی تو باپ تھا نا, وہ کیسے تمہارے لیے ایکسیپٹ کر گیا کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھرو گی, تو پھر تم اپنے باپ کو بھی اسی چیز میں شمار کر رہی ہو نا. تو پھر میں تو یہ ایک چیز کو سوچ رہی ہوں. اور پوری کنورسیشن میں صرف اپنے ہسبینڈ کو لے کے بات کی گئی ہے کہ میرے ہسبینڈ ایسے, میرے ہسبینڈ بہت اچھے انسان ہے, میرے ہسبینڈ یہ ہے, میرے ہسبینڈ وہ ہے, میرے ہسبینڈ مجھے پردہ کرواتے ہیں, یہ وہ. اب میں یہاں پر پردے کے اوپر بھی سوال اٹھا سکتی ہوں. آپ اپنے آپ کو یہاں پر بیٹھ کے بہت وہ سمجھ رہی ہوں کہ میں کتنا جیسے بہت زیادہ میں افضل ترین خاتون ہوں, اور یہ بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس بات کو یہ بتایا گیا. دین سب سے پہلے نقاب کا حکم دیا گیا, آپ کو نقاب پورا فرض دیا گیا ہے, شرعی پردہ آپ پر فرض ہے, ٹھیک ہے نا. شرعی پردے کا حکم ہے آپ کو, فرض نہیں ہے, سوری, شرعی پردے کا حکم ہے آپ کو کہ آپ شرعی پردہ کرو. یعنی شرعی پردے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نامحرم آپ کا ہاتھ, پیر, منہ, اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی نہ اس کو نظر آئے, وہ شرعی پردے کا. ایون آواز تک کا پردہ جو ہے وہ اسلام میں بولا گیا ہے. تو یہ ایک طرف میں بولتی ہوں کہ ایک طرف آپ خود تو اس چیز کو کر نہیں رہے ہو, لیکن جتنا آپ کر رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو اتنا ہی مہان ہے, اتنا ہی اسلام ہے. اسی لیے میں جو کر رہی ہوں اور وہ لیڈیز جو نہیں کر پا رہی اس لیے وہ عجیب ہی ہیں, ان کو تو میں عجیب نظروں سے دیکھوں گی. اور مجھے اتنی عجیب نظر, بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں نا ججمنٹ اسلام کے خلاف چلی جاتی ہے. یہ ججمنٹ نا بہت زیادہ لوگ نا اسلام کو بہت زیادہ سخت وہ سمجھنا شروع کر دیتے کہ یار دیکھو تو صحیح کتنے اسلامک جو اسلام کو مانتے ہیں ان کی نظریں کتنی چھوٹی ہیں, یہ ہیں وہ ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے مذہب کو غلط طریقے سے پورٹرے کرنا شروع کر دیتے ہو, غلط طریقے سے دکھانا شروع کر دیتے ہو. مجھے تھوڑا سا نا یہ پوڈ کاسٹ سن کر کافی کمنٹس بھی آئے کہ آپ جو ہے وہ غلط نہیں بولنا, کرٹیسائز نہیں کرنا. میں کرٹیسائز نہیں کر رہی, میں نے ہمیشہ کہا اگر یہ پوڈ کاسٹ کسی ایسی جگہ ہوتی جہاں بیان دیے جاتے ہیں, جہاں یہ خود بیان دیتی ہے, وہ پوڈ کاسٹ بہت اچھے اس میں آ جاتی, ٹھیک ہے. کچھ پارٹس تھے جو مجھے عجیب لگے تھے, لیکن کچھ پارٹس تھے جو مجھے اس پوڈ کاسٹ میں بہت پیارے لگے تھے. بہت اچھی اچھی باتیں بھی جو تھیں وہ اس پوڈ کاسٹ میں کی گئی تھیں. لیکن بہرحال وہ پوڈ کاسٹ تھی ایک مدرہوڈ کی جرنی پر, جس پر اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں گئی, پیرنٹہوڈ جرنی میں تو کوئی بات ہی نہیں گئی. صرف اپنی وہ بتایا گیا کہ میں نے کتنا کچھ چھوڑا ہے, میں نے کتنا کچھ جو ہے وہ اسلام کے لیے تیاگ دیا ہے. مجھے اس کی باتوں سے یہی کہیں نہ کہیں فیل ہو رہا تھا کہ میں نے اسلام کے لیے کتنا کچھ چھوڑا ہے. اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آپ نے احسان نہیں کیا. میں سیدھا سمپل بتاؤں گی, اگر آپ اسلام کے لیے, اپنے مذہب کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو تو آپ کسی کی ذات پر بھی احسان نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ اس احسان کو جتا نہیں سکتے ہو کہ میں نے یہ کچھ تیاگا ہے. تو پھر اس تیاگنے کی کوئی وجہ نہیں رہی نا. مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ نے جو بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا. اگر اپنی کسی من پسند چیزوں کو آپ نے چھوڑا ہے تو وہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے. پھر تو آپ کا اور وہ اللہ کا میٹر ہے. آپ دنیا والوں کو چلا کے نہیں بتا سکتے کہ میں نے یہ چھوڑا, میں نے وہ چھوڑا. آپ دنیا والوں کو بالکل تعلیم دے سکتے ہو. کافی لوگ کہہ رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم دے رہی تھی. نہیں, وہ اسلام کی تعلیم نہیں دے رہی تھی. وہ کس کو اسلام کی تعلیم دے رہی تھی؟ ہاں, اگر اس کو دینی ہے, اس نے چینلز بنائے, وہ وہاں جا کے دے. کسی دوسرے انسان کو اسی کے سامنے بیٹھ کے ڈیگریڈ. اور میں ادھر روبینہ کو بولوں گی, بہت اچھی لسنر رہی ہے. کافی لوگ اس کو بول رہے ہیں کہ یہ سامنے بحث کر سکتی تھی, یہ اپنے حق کے لیے بول سکتی تھی. لیکن یہ پوڈ کاسٹ بہت ویئرڈ ہو جاتی ہے اگر وہ سامنے سے بولنا شروع کرتی. بہت اچھی گڈ لسنر ہے, اس نے بہت اچھے سے سینسیبل طریقے سے ان سب چیزوں کو سمجھا. حالانکہ کتنے زیادہ ٹونٹ بازی تھی جو اسی پر تھی. اس کے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ بکنی وغیرہ میں, اس کے بھی شوٹس ہیں, سب کچھ ہے, بیک لیس پہنتی ہے, ہر چیز ہے. ایک ماڈرن زمانے کی وہ بندی ہے, ٹھیک ہے نا, فیمنزم میں رہنے والی بندی ہے. سوچو کتنا ویئرڈ ہوگا نا کہ ایک میرے سامنے ایک نان مسلم بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ بکنی بھی پہنتا ہے, وہ بیک لیس کپڑے بھی پہنتا ہے, وہ سب کچھ پہنتا ہے, اور میں اس کو بول رہی ہوں کہ یار مجھے تو شرم آتی ہے, مجھے تو وہ بیچاریاں لگتی ہیں, مجھے تو وہ ایسی لگتی ہیں, وہ تو ویسی لگتی ہیں. پتہ نہیں, میں تو ان کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ یار بیچاری کیا مطلب, کہ سوچو وہ جو سامنے والا ہوسٹ ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے اپنا اس ٹائم پر انکمفرٹیبل ہو رہا ہوگا. یعنی وہ نہ کچھ کہہ پا رہا ہے نہ سہ پا رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا نا. کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سامنے جواب دینا چاہیے, تو وہ نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اس نے ہوسٹ کی, وہ اس ٹائم پر ہوسٹ تھی. وہ اگر کہتی تو بہت زیادہ ویئرڈ پوڈ کاسٹ بن جاتی. وہ گڈ لسنر ثابت ہوئی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو بھی یہ سب کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن ہاں ایک بولنے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم آپ ضرور دو, لیکن جو چیز جس چیز کے لیے بات کرنے کے لیے بلایا آپ نے وہ بات تو کی نہیں ہے نا. آپ نے صرف اپنے ہسبینڈ کو پریز کیا ہے اور صرف اپنا آپ بتایا کہ میں نے اتنی قربانیاں دی, میں نے یہ چھوڑا, میں نے وہ چھوڑا. تو بھائی اگر آپ نے چھوڑا تو اللہ کے لیے چھوڑا, آپ نے آگے کے لیے جنت پانے کے لیے چھوڑا ہے, صحیح ہے. آپ بالکل دوسروں کو موٹیویشن کر رہی ہو کہ میں نے یہ چھوڑا ہے, لیکن ہر وقت ایک ہی بات. میں اس کے پرانے بھی دیکھتی ہوں جہاں پر ایک ہی بات ہے کہ میں نے انڈسٹری چھوڑی, میں نے بس. بھائی ہو گیا نا, بتا دیا آپ نے, سب کو پتا ہے. اور آپ بتاؤ نہ بتاؤ تو بھی سب کو پتا ہے کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے. آپ نے انڈسٹری کو چھوڑا ہے, آپ نے اپنے. اور میں اتنا جانتی ہوں کہ انڈسٹری میں یہ اتنی زیادہ کوئی وہ نہیں تھی, پاپولر نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے, اس کے کچھ سانگس وغیرہ تھے جو چل گئے تھے. لاسٹ جو فلم تھی وجہ تم ہو, جس میں اس نے بولڈ قسم کا کام کیا تھا, وہ بھی فلم اس کی فلاپ ہی رہی تھی. تو اتنی زیادہ کوئی سکسیزفل کریئر اس کا نہیں رہا تھا. تو خیر, آپ اگر اپنے بیانات وغیرہ میں جب جاتے ہو, جب لوگوں کو موٹیویشن کر رہے ہو تو تب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہر وقت یہ نا
یہ فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے آپ کو مہان سمجھ رہی ہے اور سامنے والوں کو سمجھ رہی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کیسے بند ہے. تو بھائی آپ میں بھی ابھی بہت ساری مسٹیکس ہیں. سب سے بڑھ کر پردے شردے کا بھی جو سین ہے, اتنا مہان اگر آپ سمجھ رہی ہو تو وہاں پر دوسری طرف تو پردے کا آپ اتنا ہی پردہ کریے جتنا وہ کرنا ہے. آپ نے اپنا فیم چھوڑا ضرور ہے, لیکن اس فیم کو دوسری طرف یوز کرنا بھی شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے فیم کو, اگر آپ نے بالی ووڈ کا فیم چھوڑا ہے تو آپ نے اسلام کو فیم بنا کر آپ نے اسلامک کو جو ہے اسلامک پوائنٹ ہو گئے, بیانات ہو گئے, وہاں پر آپ نے سوشل میڈیا آپ نے نہیں چھوڑا ہے, وہاں پر آپ کے ولاگز وغیرہ بھی آتے ہیں, آپ کی ہر چیز آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہیں گھومنا پھرنا وہ آپ کو الاؤ ہے, وہ آپ گھومتی ہو, لیکن وہ آپ انسٹا پر آپ کی وہ پکچرز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں کہ آپ گھومنے کے لیے گئی ہوئی سب کچھ. تو اگر آپ نے صرف کپڑوں کا فرق کیا ہے, باقی فیم آپ کا وہی ہے. آپ نے اپنے فیم کو نہیں چھوڑا ہے. آپ نے اگر اللہ کے لیے آپ بول رہے ہو کہ آپ نے بہت کچھ چھوڑا ہے, تو آپ نے اس فیم کو نہیں چھوڑا ہے جو کہ منع ہے. آپ اپنی پرائیویٹ زندگی اس طریقے سے سب کے سامنے لا رہی ہو جو کہ سیریسلی منع ہے. اس کے ولاگس بھی آتے ہیں, میں نے ولاگس بھی دیکھے ہیں. آپ ایک طرف دوسروں کو یہ بتا رہی ہو کہ اسلام میں یہ سب کچھ ہے, تو اسلام میں یہ سب کچھ بھی منع ہے. اسلام میں آپ جو چہرہ دکھا رہی ہو وہ بھی منع ہے. صحیح ہے, اسلام میں تو یہ سب کچھ منع ہے. تو پھر یہاں پر تو آپ کی آواز نہیں نکلتی ہے, یہاں پر تو آپ بات نہیں کرتی ہو. اور مجھے نا سیریسلی سمجھ میں نہیں آتا ہم کو کس بات کی خوشی ہے. مطلب اس نے ایک نان مسلم کے سامنے یہ سب کچھ جا کے بہت اس سے فخر سے بول دیا اور بہت زیادہ اس سے کانفیڈنس سے بول دیا, تو ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں. تو بھائی اس کے جو بیک پیچھے جو پوائنٹس چھوٹے ہیں, جو اس نے جو پیچھے پوائنٹس چھوڑ کر جو پوائنٹس پر اس نے بات نہیں کی, اس پوائنٹ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے نظر میں. ہم بس اس چیز پر ہی ختم ہو گئے کہ ہاں یار اس نے نان مسلم کے ساتھ. مجھے سمجھ میں نہیں آتی مسلم اور نان مسلم والی یہ جو جنگیں نہیں ختم کیوں نہیں ہوتی. نان مسلم اگر مسلموں کے سامنے اپنی کسی بات کو کر لے تو ان کی الگ خوشی چل رہی ہوتی کہ یار اس کی ہمت چیک کرو, اس نے مسلم کے سامنے بول دیا. اور اگر مسلم نان مسلم کے سامنے بولتے تو ہمارا الگ فخر چل رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں اتنی ہمت ہے. مجھے ایک بات بتا دو, اگر وہ نان مسلم سامنے سے اٹھ کر ہمیں کوشچن شروع کر دے, ہمیں جو ہے وہ ہم سے لڑنا شروع کر دے, اور اگر نان مسلم کے سامنے, اگر مسلم کے سامنے سب کچھ اور اگر مسلم بولنا, تو آپ دونوں کی عزت کیا رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں رہے گی نا. آپ کو اپنے اپنے اسلام کو یا اپنے اپنے مذہب کو, اپنے اپنے ریلیجن کو پھیلانا ہے. اس کے لیے آپ کو دوسرے پلیٹ فارمز دیے گئے ہیں, وہاں پر آپ جا کے کرو. لیکن جو ایک پلیٹ فارم جو آپ کو جس چیز کے لیے دیا گیا آپ وہاں پر اسی کی بات کرتی تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, وہ پوڈ کاسٹ زیادہ پیاری لگتی. لیکن کہیں نہ کہیں روبینہ بھی مجھے یہاں پر دیکھو لگتا ہے کہ اس نے بھی یوز کیا ہے اس کو, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اسلامک جو ہے نا آڈینس ہے نا وہ فوراً کنیکٹ ہوگی, مسلم آڈینس خاص کر کے کنیکٹ ہوگی. کیونکہ ایک مسلمانوں میں نا بہت زیادہ یہ میں نے چیز دیکھی ہے, یہ ہمارے میں نا بہت زیادہ, جب یہ بھی نیا نیا بنی تھی نا مسلمس, تو ہمیں نا الگ الگ قسم کی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا نہ لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے. جب کوئی ایسا انسان جب اس کسی ایسی انڈسٹری وغیرہ کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے نا, تو جو آڈینس ہوتی ہے نا وہ بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ یار دیکھو اسلام کو اپنا لیا اس نے. مطلب ہمیں پتہ نہیں کیوں طرح فخر ہو رہا ہوتا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب جیسے دیپیکا کا سین ہے, اس کے پاس مسلم آڈینس کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام فالو کیا, اس لیے اس کے پاس مسلم آڈینس ہے. اب صبا کو کیوں لوگ پریس کرتے تھے پہلے؟ کیونکہ اس نے حجاب اسٹارٹ کیا تھا. خیر اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ حجاب صرف مذاق ہے, لیکن اسی لیے کیا جاتا ہے. تو یہ نا مجھے تھنکنگ سمجھ نہیں آتی. اور جیسی ابھی دیکھنا یہ پوڈ کاسٹ جائے گی نا, میں سیریسلی بول رہی ہوں, مجھے میری مسلم آڈینس آپ کہہ لو کہ اتنا زیادہ, میں نے حالانکہ فیکٹس پہ باتیں کی ہیں, میں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کو, میں نے کہا ہے کہ اس نے جو باتیں کی ہیں بہت خوبصورت تھی, لیکن کچھ باتوں پہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کچھ باتیں کیوں کی گئی ہیں, اتنا زیادہ پریس کیوں کیا گیا ہے خود کو کہ میں نے یہ چھوڑا. میں نے بھائی جو تم نے چھوڑا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے, ہمارے لیے نہیں چھوڑا ہے. صحیح ہے, تو اور تم نے جو چھوڑا اس کے بدلے کا تمہیں مل بھی رہا ہے. اللہ سے تجارت کر لو نا, اللہ تعالیٰ نے کہا تجارت کر لو مجھ سے, میں تمہیں اس کے بدلے دوں گا. تو اگر تم نے ایک چیز چھوڑی ہے, میں نے جنید جمشید کا بیان سنا تھا. دیکھو جنید جمشید نے بھی انڈسٹری چھوڑی تھی, صحیح ہے, اس نے بھی انڈسٹری چھوڑی تھی, وہ بھی بتاتے تھے واقعات اپنے, لیکن ہر ویڈیو میں واقعات نہیں ہوتے تھے. کہیں جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کرتے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کی باتیں بتائی ہوئی تھی کہ یار جب میں نے انڈسٹری چھوڑی تو تب میں نے سوچا یار اب میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. انہوں نے سب چیزوں کو پوائنٹس ٹو پوائنٹ بتایا تھا, انہوں نے ان چیزوں کو رکھ کے بتایا تھا کہ اگر کوئی انڈسٹری والا بندہ یا کوئی ایسی چیزیں لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ یار ہمارا اس کے بعد خرچہ کیسے. انہوں نے ایک موٹیویشن بنایا تھا, انہوں نے صرف یہ نہیں راگ لگایا تھا کہ میں نے انڈسٹری چھوڑ دی. نہیں, اگر آپ کو یہ سب کچھ بتانا تو پورے فیکٹس کے ساتھ بتاؤ کہ اگر آپ انڈسٹری چھوڑ رہے ہو, کوئی بھی اپنی ایسی کوئی بھی چیز چھوڑ رہے ہو, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار ہمارا گھر کیسے چلے گا, ہماری کیسے خواہشات پوری ہوں گی, یا ہم کیسے اپنے جو ہے وہ بچوں کو پالیں گے, تو وہ پھر سین ہوتا ہے. وہ پھر آپ اس طریقے سے بتاؤ کہ دیکھو اللہ نے اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے دے دیا, مجھے اس میں اتنی شہرت دے دی. تو یہ ہوتا ہے, یہ صرف نہیں ہوتا کہ میں نے یہ چھوڑا میں نے وہ چھوڑا. خیر بہرحال اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے. اگر یہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو تو اللہ پاک اس کا بدلہ آپ کو 10 گنا بڑھ کے دیتا ہے. اگر آپ اللہ پاک سے تجارت کرتے ہو تو آپ کو 10 گنا بڑھ کے ملتا ہے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. دیکھو بھائی یہ تو میرا ماننا ہے اور یہ میرا ایمان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات کہنا کہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ
पाबंदियों वाला है। हर मजहब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाबंदी होती है। कुछ हमें बहुत देर बाद समझ आती है कि ये सेफ्टियाँ क्यों दी गई हैं। औरत को सेफ्टी, पता है औरत को इतना ज़्यादा सेफ्टी में दिया गया, हमने क्या करा, फेमिनिज्म का नाम लेकर, मॉडेस्टी का नाम लेकर हमने इन सबको ना मॉडिफाई किया, हम ना अपनी खुदगर्जियों में चले गए। लेकिन उसके बाद फिर हमें अब समझ में आया कि इस्लाम में अगर हमें घर में रहने का हुक्म दिया गया, तो ये जब हम हादसा देख रहे हैं ना औरतों के साथ, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि यार क्यों अल्लाह ताला ने औरतों को इतनी सेफ्टी में रखने का हुक्म दिया। क्योंकि उनके साथ बहुत जल्दी गलत हो जाता है। अगर एक मर्द के साथ गलत हो रहा है ना, तो वहां पर 50 औरतों के साथ गलत हो चुका होता है, तब एक मर्द के साथ गलत हो रहा होता है। तो ये फर्क है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया गया कि औरतों को पंखों में जो है वो समेट के रखो, अपनी औरतों को समेट के रखो, सिर्फ हिफाजत से रखो। आपकी औरतें आपको हिफाजत करने के लिए दी गई हैं, हुक्म करने के लिए नहीं दी गई, हुकूमत चलाने के लिए नहीं दी गई हैं। लेकिन ये हमने ना अपने इस्लाम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है कि नहीं, इस्लाम का मतलब तो ये, इस बात का तो मतलब ये। इसलिए इस्लाम को लोग जो ना अब मानते हैं कि यार ये तो बहुत सख्त मजहब है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम अगर एक मॉडेस्टी को छोड़कर अपने आप मज़हब को अपनाएंगे तो हमें वो सख्ती लगने वाला है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी अपना लिया, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन चुके हैं। अब अगर पुराने वाले ज़माने के लोग देख लो, उनको इस्लाम इतना ज़्यादा सख्त नहीं लगता था, क्योंकि उनके दरमियान उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मॉडर्न सिटी नहीं थी ना, इतनी ज़्यादा मॉडर्न वो रहते नहीं थे, इसलिए उनको इस्लाम ठीक लगता था, कभी भी इस्लाम उनको सख्त नहीं लगा। अब हमारे बच्चों को, या हम अगर कभी इस्लाम को फॉलो करना जानते हैं, चाहते हैं, अगर पूरे इस्लाम पे चलना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त लगना शुरू होता है कि यार इतनी सख्ती है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आके खड़ी हो गई हैं, हमने अपने आप को उन चीज़ों में फंसा दिया था। अब जब उस चीज़ों से हमें निकलना पड़ रहा है, तो हमें लग रहा है कि शायद यार इस्लाम बहुत सख्त है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हर रिलीजन खूबसूरत है, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करती हूँ, हर रिलीजन पूरा खूबसूरत है। लेकिन हाँ, बेसिकली मुसलमान होने पे मुझे पता है कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। मुझे अब बहुत सारी चीज़ें ना मुझे अब रियलाइज़ होती है, वक्त के साथ साथ आपको रियलाइज़ होती है ना। देखो, जब हम जवान थे, जवान तो खैर अब भी जवान है, बुढ़ापा नहीं आया, सॉरी, जब हमने ग्रोइंग एज पे थे, जब हमारे सामने दुनिया अभी तो खुली थी, तो तब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे कि यार ये दुनिया कितनी अच्छी है ना, वो एक खुल खिलाती हुई दुनिया, रोशन दुनिया, अपना कलरफुल दुनिया, तो हमें कलरफुल दुनिया, तो हमें लगता था कि यार ये दुनिया बहुत ज़्यादा रंगीन है। लेकिन उस रंगीन के पीछे जो अंधेरा है ना, वो अब हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हमें वो अंधेरा दिख गया है और किसी और को वो अंधेरा नहीं दिख रहा है, तो हम अपने आप को महान समझे कि और देखो हम कितने महान हैं। नहीं यार, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आपको हिदायत के लिए बिल्कुल आपको तरगीब देनी चाहिए। लेकिन खैर, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम बिल्कुल परफेक्ट है। भाई, परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। और आप इस चक्कर में किसी और को अनपरफेक्ट बनाओ, और किसी और की गलतियों पर और खामियों पर, किसी और की बातों पर आप अपने आप को महान जानो, अपने आप को ये समझो कि मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। और वो पॉडकास्ट में बहुत नज़र आया मुझे, पता नहीं क्यों मुस्लिम ऑडियंस को नज़र नहीं है। मैं ये देख रही हूँ मुस्लिम ऑडियंस इतना प्रेस करी, इतना, मतलब आपको वो चीज़ क्यों नज़र नहीं आई कि इस्लाम में ये चीज़ मना की गई है कि अपने आप को अफजल ना समझो, कि अपने आप को ये ना समझो, दूसरों से अफजल ना समझो अपने आप को। सही है ना, ये इस्लाम में कहा गया है। अपने आप को गुरूर में ना लेकर आओ, तकब्बुर में ना लेकर आओ कि मैं हूँ यार, मैं देखो इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ। नहीं यार, हमें नहीं पता कि गुरूर तकब्बुर हमारी कितनी नेकियां खा जाएगा। या हम अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और दूसरा बंदा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो हम उसको अजीब समझें, उसको हम अजीब नज़रों से देखें। नहीं है भाई, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। हम तबलीग कर सकते हैं, ठीक है भाई ये गलत है, ये सही है, हम उसको बता सकते हैं। बाकी ज़बरदस्ती का हुक्म तो इस्लाम में है ही नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती कलमे पढ़ाओ, या ज़बरदस्ती भाई मार कूट के ना सिर्फ ट्रेन किया जाता है। मार कूट के आप किसी के दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकते। किसी के दिल में जब तक मोहब्बत नहीं आएगी ना किसी भी मज़हब को लेकर, वो उसको फॉलो नहीं कर सकेगा। और मेरा मानना यही है, अपने मज़हब से डरना छोड़ दो, अपने मज़हब की खूबसूरती अपनाओ। खूबसूरती अपना के आप भले थोड़ी सी अपनाओ, लेकिन खूबसूरत और दिल से अपनाओ, ये मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता कि आप बददिली से पूरा इस्लाम फॉलो करते जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने ऐसे ही थोड़ी बोल दिया है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। यानी अगर आपकी नीयत नहीं है उस काम की और आप वो अमल कर रहे हो, तो वो अमल आपका बेकार है। आपकी नीयत होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप नीयत ना आपने पूरी की भी है, लेकिन आपसे अमल वो बहुत थोड़ा सा हो रहा है, शायद आपको सवाब उस नीयत की वजह से पूरा मिल सकता है। पता है, ये सीन है। तो बहुत खूबसूरत है, इस खूबसूरती को खूबसूरत ही रहने दें। हम अपने आप को महान बनाकर दूसरों को डिग्रेड करवा कर इन सब चीज़ों में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल बातें उसने बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन कुछ बातों में वो कहीं ना कहीं चूक गई है। अभी उसको इन सब चीज़ों का मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। अभी सब कुछ नया नया है, इसने भी सब कुछ बहुत टाइम पहले, अभी कुछ ही टाइम हुआ है ना छोड़े हुए, तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार मैंने कितना बड़ा त्याग दिया है। ये बहुत छोटा सा त्याग है जो दिया गया है, सीधी सी बात है। लोग बहुत बहुत कुछ त्याग देते हैं भाई। आपने अभी सिर्फ अपना एक करियर
کریئر جو ہے, جو ڈوبتا ہوا کریئر تھا, اس کو تیاگا ہے. صحیح ہے, اپنے آپ کو ایک حجاب میں لے کر آئے. باقی نہ آپ کے پاس پیسہ کم ہوا ہے, نہ آپ نے کوئی خوبصورتی اپنی چھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ وہی میک اپ شیک اپ کر کے اتنے سارے لوگوں کو سامنے آتے ہو, ٹھیک ہے, یہ بھی اسلام میں منع ہے, سیدھا سمپل ہے. تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بھی غلط کر ہی رہی ہو, اب بھی غلط کر رہی ہو, اب بھی وہ سب کچھ گناہ میں ہی آ رہا ہے. تو اسی لیے, لیکن اپنے آپ کو ایک طرف اتنا تکبر میں ماننا, اتنا, یہ میرے حساب سے تکبر ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو افضل سمجھو اور دوسرے کو ڈیگریڈ سمجھو. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے لیے ایک ہونا چاہیے کہ نہیں یار یہ غلط ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ بول بھی رہے ہو غلط ہے, آپ کو سامنے بولنا چاہیے. ٹھیک بات ہے کہ آپ بولو کہ یہ غلط ہے, لیکن بہرحال وہ ایک طریقہ بولنے کا الگ ہوتا ہے اور یہ طریقہ ایک الگ ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے میرے شاید مسلم فینس ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ میں شاید انڈین فینس کو خوش کر رہی ہوں. بات ایسا نہیں ہے یار, میں کوئی اتنی گری پڑی تھوڑی ہوں کہ چند ڈالرز کے خاطر میں اپنے ایمان کے ساتھ کھیل جاؤں گی یا میں اپنے مسلم ہونے پہ مکر جاؤں گی, وہ بھی چند ڈالرز کے خاطر. یار بالکل بھی نہیں. نہ ہی میں ان چند ڈالرز کے خاطر اپنے ملک کو بدنام کر جاؤں گی کہ نہیں میرا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ. لیکن ہاں, میں سچائی پہ بات ضرور کروں گی, جو سچ ہے میں اس پہ بات کروں گی. میں ڈیلیوشن والی دنیا میں نہیں رہتی ہوں اور نہ میں رہوں گی کبھی بھی. جو سچ ہوگا, جو بھی ہوگا, میں بات کروں گی. ٹھیک ہے, تو کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نا مسلم ہونے پہ شاید بہت زیادہ وہ سمجھتی ہوں. اس دن نا مجھے ایک ریئلی میرے پر انسٹاگرام پر ایک لڑکی میسج کرتی ہے, مجھے بولتی ہے آپ کو شاید نا مسلم ہونے پر بہت زیادہ کیا ہے پریشانی ہے آپ کو کچھ, آپ شاید خوش نہیں ہو مسلم ہونے سے. میں نے کہا الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے میرے مذہب سے بہت زیادہ پیار ہے. لیکن اگر میں سچ بول رہی ہوں, اگر میں سب کچھ ایک بالکل کلیئر وے میں بات کر رہی ہوں, میں ہر چیز ہر ٹاپک پر کھل کے بات کرتی ہوں, میں ہر چیز کو بالکل صحیح بتاتی ہوں. دیکھو میں یہ نہیں بولتی کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, نہیں, میں بھی بہت زیادہ غلطیوں کا پتلا ہوں بھائی, مجھے بھی نہیں پتا بہت کچھ اور میں بھی نہیں جانتی ہوں بہت کچھ بارے میں. مجھے بھی ابھی اسلام کی اتنی اندر کی باریکیاں نہیں پتہ ہے, مجھے شاید علماء کرام کو پتہ ہے, وہ مجھے نہیں پتہ ہے. ہاں لیکن مجھے جتنی نالج ہے میں اس نالج پر رکھ کر بات کرتی ہوں اور میں اس نالج پر رکھ کر اپنی اسلام کی خوبصورتی بھی پوری کی پوری بتاتی ہوں. میرا ماننا ہے بھائی, مجھے آپ بتانا کہ کوئی بھی مذہب کو آپ فالو کر رہے ہو, آپ اس کو ڈر کے زیادہ دل سے فالو کرو گے یا آپ کو اس مذہب سے محبت ہو جائے گی پھر آپ اس کو دل سے فالو کر پاؤ گے. میرا ماننا ہے آپ تھوڑا کرو لیکن دل سے کرو بھائی, یہ کیونکہ یہ تو ہمارے مذہب میں بھی حکم ہے بھائی, عمل تھوڑا رکھو لیکن دل سے کرو. سمپل سیدھا بات ہے, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, آپ کی نیت میں اس عمل کو پورا کرنے کا ہونا چاہیے, آپ اس عمل کو دل سے کر رہے ہو. یہ میرا ماننا ہے یار, اور میرا بلیو ہے, اور میں نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جب بددلی سے جو کام کرتی تھی, ڈر کے کام کرتی تھی, اس وقت میرے کیا حال تھے, اور اب جب میں دل سے کرتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں کتنے سکون سے کرتی ہوں. تو یہ میرا ماننا ہے کہ ہر مذہب ہو گیا, چاہے میں تو اپنے اسلام کو ہی بات کرتی ہوں کہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو ایز اے مسلم رکھ کے کہ نہیں یار میں الحمدللہ میں مسلم ہوں. لیکن میں وہیں سامنے والے کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کروں کہ یار دیکھو مسلم ہے یار, یہ دیکھو نان مسلم ہے یار, اللہ معاف کرے. میں ساتھ میں اس کی بھی ہدایت کی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے اور ساتھ ساتھ میں مجھے بھی دے. سب سے پہلے مجھے دے پھر اس کو دے, کیونکہ بھائی مجھے بھی بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. ہم کوئی بھی پرفیکٹ مسلم نہیں ہے, ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں. ہم سب میں ہر مذہب میں خوبصورتی ہوتی ہے, اور لیکن ہر مذہب خوبصورت ہوتا ہے. پتہ ہے میں ایک بات بولوں, ہر مذہب خوبصورت ہوتا ہے, لیکن جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اس مذہب کی عجیب عجیب چیزیں دکھا کر اس کو ایک الگ لیول پہ لے کے چلے آتے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یار اس مذہب کو فالو کرنا کتنا مشکل ہو گیا. سیریسلی یہ ہر مذہب کا سین ہے, صرف ایک اسلام کا سین نہیں ہے, ہر مذہب کا یہی سین ہے. تو بہرحال یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. مے بی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ہرٹ ہوئی ہو تو آئی ایم سوری, بٹ لیکن جو سچ ہے میں اس پر ہمیشہ بات کروں گی. مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہے, نہ مجھے کسی مسلم فینس کو خوش کرنا ہے, نہ مجھے کسی نان مسلم فینس کو خوش کرنا ہے. مجھے کسی کو بھی خوش نہیں کرنا. میرے جو پوائنٹس آف ہوتے ہیں, جو میرے پوائنٹ ہوتے ہیں, پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, جو میرا تھاٹس ہوتے ہیں, میں اس پہ بات کرتی ہوں. جو مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے, جس چیزوں کا مجھے لگ رہا ہوتا ہے, آبزرویشن ہو رہی ہوتی ہے نا بھائی, آبزرویشن جو مجھے لگ رہی ہوتی ہے, باڈی لینگویج نظر آ رہی ہوتی ہے, اس پر میں بات کرتی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو. تو بہرحال ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینکس فار لسننگ واچنگ, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.